الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے آج 9 ستمبر ہے اور آج سے کچھ عرصہ قبل
सन 1974 में 7 सितंबर को वतन अजीज पाकिस्तान में अहले हक की तवील कुर्बानियों के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के अकीदा को बाकायदा तौर पर आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हुए उम्मत मुस्लिमा ने वो अजीम दिन देखा था कि जब पाकिस्तान के दोनों बड़ों ऐवानों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के किसी दर्जे में मुनकिर को, चाहे वो किसी तावील से, किसी नाम से भी आपकी ख़त्म नबुव्वत पर हमला आविर हो, उसे काफिर और मुर्तद करार दिया था। गोया के 7 सितंबर 1974 ये इस मुनासबत से एक तारीखी दिन है कि जिस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ और कादियानियत के खिलाफ हमारी असम्बली और सेनेट दोनों ने इस उसूली मसले को आईनी और कानूनी हैसियत दी थी। इस सिलसिले में पूरे मुल्क में अल्लाह के फजलो करम से अपने नबी से प्यार करने वाले लोग इस बुनियादी अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस सोच को आम करने के लिए इन दिनों में इस उन्वान को खुसूसी तौर पर अवाम में मुख्तलिफ मिंबर और मेहराब पर मौजूए बात बनाते हैं और इस मसले की वजाहत होनी भी चाहिए कि यह फैसला हो जाने के बाद मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत फिर भी आराम से बैठे नहीं हैं। उनकी रेशा दवानियां, उनकी खबासतें, उनकी साजिशें वो पहले से भी बढ़कर मुसलमानों के खिलाफ जारी है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी नस्ल को, अपने आप को, अपनी औलाद को, उम्मत मुस्लिमा को इस फितने से आगाह करते हुए अकीदा ख़त्म नबुव्वत की असल हकीकत अपने अवाम के सामने बयान करें। इस सिलसिले में इन दिनों अल्लाह के फजलो करम से मुख्तलिफ मसाजिद में दुरूस के सिलसिले भी चल रहे हैं, बयानात भी हो रहे हैं, फिर मरकजी शहरों में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं पूरे मुल्क में। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की गुफ्तगू में अकीदा ख़त्म नबुव्वत पर कुछ बातें जिक्र कर दी जाएं। ख़त्म नबुव्वत ये मसला नहीं है, क्योंकि मसाइल का तहल्लुक इबादात से है। ये नमाज का मसला है, ये वुज़ू का मसला है, ये रोज़ा रखने की मसाइल हैं, तो वो मसाइल होते हैं। और ख़त्म नबुव्वत का तहल्लुक मसले से नहीं, अकीदे से है। ये बुनियाद और असास है। जब अकीदा ही नहीं होगा तो फिर सिरे से उस आदमी के पास ईमान ही नहीं होगा। इसलिए ये मसला नहीं, अकीदा है। और ये वो अकीदा है जिसे अल्लाह ने कुरान पाक में सैकड़ों आयात में जिक्र किया।
100 کے حساب سے 100 سے بھی زیادہ کتنی آیات، اور کچھ آیات میں تو بڑی صراحت کے ساتھ اللہ نے اس مسئلے کا ذکر کیا ہے۔ ایک مشہور آیت ہے، آپ بارہا سنتے ہیں پڑھتے ہیں، جو خطبہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، سورہ احزاب ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ کیا مقصد؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی مذکر اولاد اب دنیا میں کوئی نہیں، نسب کے لحاظ سے پیغمبر کا کوئی بیٹا اب اس دھرتی پر موجود نہیں۔ پہلی بات یہ کہی۔ اب دوسرا جملہ کیا تھا؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور تیسرا جملہ تھا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ خاتم النبیین ہے۔ اب یہ تینوں جملے آپس میں آپ کو ملتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، لیکن جب تھوڑی میں آگے گفتگو کروں گا تو آپ کو ساری بات انشاءاللہ ذہن میں اتر جائے گی۔ اب قرآن پاک کے جتنے احکامات ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی آیات ہیں، ان کے پیچھے کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ اس تناظر میں اللہ کی ذات پھر وہ آیات بھیجتے ہیں۔ جب وہ پس منظر، بیک گراؤنڈ، پس منظر آپ کے سامنے ہو تو پھر اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اب یہاں کا پس منظر کیا تھا؟ اب میں زیادہ اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، اس کے لیے وقت نہیں، لیکن اشارتاً وہ چیز بتاؤں گا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ پس منظر یہ تھا، اللہ کے نبی نے اپنے منہ حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، غلام تھا ان کا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، انہوں نے تحفہ میں اللہ کے نبی کو پیش کر دیا، یہ ان کا غلام تھا۔ چھوٹا بچہ جو ہے وہ ڈاکو اٹھا کے گھر سے لے آئے تھے، بکتے بکاتے پیغمبر کے دربار تک جا پہنچا۔ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، مکہ میں۔ اب کافی عرصہ گزر گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ جو فلاں خاندان فلاں دور کے علاقے سے ایک بچہ قبیلہ بنو کین کے ڈاکو اٹھا کے لے آئے تھے، وہ کدھر ہے؟ کوئی پتہ نہیں، زندہ ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، کہاں ہے؟ اب کچھ لوگ اس علاقے سے آئے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے۔ اب ان میں سے ایک آدمی کی نظر پڑی اس پر، کافی بڑا ہو گیا تھا، کئی سال گزر گئے تھے۔ اب اس نے پہچان لیا، یہ تو عارفہ کا بیٹا ہے جس کو ڈاکو پکڑ کے لے گئے تھے، یہ تو وہ ہے۔ اب جا کر اس کے والد سے کہا، اس کے چچا سے کہا کہ جی آپ کا بیٹا تو زندہ ہے اور کعبہ شریف کے قریب ہی کسی محلے میں رہتا ہے۔ اب والد بھی چچا بھی بڑی جلدی کے ساتھ بڑی خوشی میں آئے، اتنے سالوں کا گم شدہ بیٹا مل گیا۔ پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ محمد نامی ایک شخصیت کے گھر میں یہ بچہ رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کائنات کے گھر میں رہتا، ان کا غلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد، یا رسول اللہ، آقا یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمیں پتہ چلا آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے مہمان نواز ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے بااخلاق ہیں، با کردار ہیں، تو یہ بچہ آپ جتنی قیمت اپنے منہ سے مانگیں گے ہم دیں گے، یہ ہمیں دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے زیادہ اچھی بات نہ کہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مفت میں تمہیں دیتا ہوں، صرف اس شرط پر
کہ یہ بچہ خود کہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے والد کے ساتھ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے بھائی، اتنے سالوں کا گم شدہ بچہ، اتنے سال گزر گئے، آج اس نے اپنے والد اور چچا کو دیکھا ہے تو وہ کتنا بے قرار ہوگا اپنے والدین سے ملنے کے لیے، گھر جانے کے لیے. ان کے تو تصور میں یہ نہیں تھا کہ یہ ہمیں چھوڑ کر ادھر آ جائے گا. کہنے لگے بڑی اچھی بات ہے. اب اللہ کے نبی نے بلایا زید کو آگے. میں جانتے ہو یہ کون ہے، یہ کون ہے. دونوں کا نام لے کے کہا یہ میرے والد ہیں حارثہ، یہ میرا چچا ہے، جانتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا در چھوڑ کر اپنے والد کے ساتھ نہیں جاتا، انکار کر دیا. اب یہ وہ جذبہ تھا. اب اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے، بچے کا ہاتھ پکڑا، کعبۃ اللہ میں سب کے سامنے لہراتے ہوئے کہا لوگوں آج کے بعد زید محمد کا بیٹا ہے، میں نے اسے خوشی میں اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اپنے والد کو قربان کیا ہے، اسے محمد رسول اللہ کی ذات ملی ہے. اب اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ محمد کا بیٹا زید ہے. اب سورہ احزاب کے آغاز میں اللہ نے منہ بولے بیٹے کے احکام بھی ذکر کیے. پھر آگے چل کر یہ ہوا کہ یہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا بنتا ہی نہیں. اب عرب کے معاشرے میں یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو سارے مسائل میں حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے بالکل. اب حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ سسر کا نکاح ابدی حرام ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. بیٹا مر جائے، بیٹا طلاق دے دے، کچھ بھی ہو جائے، اب اس کی جو منکوہ ہے اس کا نکاح اپنے سسر سے کبھی نہیں ہو سکتا، ابدی حرام. اب ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جب منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی طلاق ہو جائے تو اب یہ بھی وہی مسئلہ ہے. اب زید بڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب سے ان کا نکاح کروا دیا. آپس میں نہ بن سکی، نوبت طلاق تک آ گئی. اب معاشرے میں جو برائی پھیلی ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی متعلقہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے، اللہ کی ذات نے اس رسم کو توڑنا چاہا. اپنے نبی کو حکم دیا میرے نبی اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ اب تو نے نکاح کر کے اس رسم کو ہمیشہ کے لیے عملاً ختم کرنا ہے. اب اللہ کے نبی سوچ میں پڑے، لوگ کیا کہیں گے، کیا مسئلہ ہوگا، بڑی مشکلات ہیں. اللہ نے پہلی بات یہ کہی زوجنا کہا، میرے نبی ہم نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ آسمانوں پہ کر دیا ہے، ہو گیا تیرا نکاح. اب زمین پر باقی کام آپ نے کرنے. میں نے جو نکاح کر دیا اب نکاح ہو گیا. اب وہی طوفان بدتمیزی ہے مشرکین کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، اور پھر اس کے رد میں اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیات نازل کی ہیں. اب یہ اتنا شدید پروپیگنڈا تھا کہ جو مخلص لوگ تھے ان کے متاثر ہونے کا بھی خیال تھا. یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا کہ ازواج مطہرات پیغمبر کی جو بیویاں ہیں، مومنوں کی مائیں، اب ظاہر محلے کا کوئی عورتیں آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، پھر باتیں کرتی. دیکھیں اللہ کے نبی نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے. اب اللہ اپنے نبی کی عزت اور عصمت کا اتنا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. یہ صورتحال کہیں بھی بنی نہیں. اللہ پہلے ہی ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہیں. نبی کی بیویوں آئیں گی کچھ عورتیں آپ کے پاس، شاید آپ سے تذکرہ کریں، آپ سے یہ سوال پوچھیں
اللہ کے نبی نے یہ نکاح کیوں کر لیا ہے؟ اب ظاہر ہے ان سے جب پوچھا جاتا تو نرمی کا انداز بھی ہو سکتا تھا. ازواج مطہرات جواب میں کہتے ہیں یہ ہمیں کیا پتہ ہے، یہ ان کی مرضی ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا. یا کوئی نرم لہجہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں فلا تخضعن بالقول. نبی کی بیویوں پیغمبر کی عزت اور عصمت کا مسئلہ ہے. کوئی عورت آپ کے سامنے آ کے بات کرے فوراً اس کا منہ بند کر دو، کچھ نہیں بول سکتی تم، اس لیے کہ یہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہی کے بغیر کائنات میں کوئی عمل یا بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے. اب انہیں بھی روکا گیا. اب یہاں جو اعتراض ہیں ان تینوں اعتراضوں کا جواب ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو مذکر اولاد ہے ہی کوئی نہیں. اب یہ کیسے کہتے ہو یہ ان کا بیٹا ہے؟ بیٹا ہے ہی نہیں. یہ تو انہوں نے اپنے گھر میں پالا ہوا تھا، یہ ان کا بیٹا نہیں. اب ایک بات کا رد ہوا. اب دوسری بات کہ جب اللہ نے اس رسم کو ختم کرنا ہی تھا تو کسی اور آدمی کے ذریعے کر دیں، کوئی اور آدمی اٹھے اس کے ذریعے معاشرے میں رسم ختم ہو، کسی صحابی کے ذریعے، اہل بیت کے کسی فرد کے ذریعے، کسی کے ذریعے ختم ہو. اللہ نے جواب دیا ولیکن رسول اللہ، کائنات میں جب اللہ کے نبی آتے ہیں تو یہ نبی کا منصب ہوتا ہے، وہ اپنے عمل سے ان بری رسموں کو ختم کیا کرتا ہے. یہ منصب رسالت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے. اب دوسرا جملہ بھی ہو گیا. اب پھر خیال میں آ سکتا تھا چلو اللہ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا کسی اور نبی کے ذریعے سے، کوئی اور نبی یہ کام کر دے. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو بھیج کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. وخاتم النبیین، اب قیامت تک کسی نبی نے آنا جو نہیں ہے، لہذا یہ کام جو ختم ہوگا یہ محمد کے ہاتھوں ختم ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ واضح آیت ہے آقا کائنات کی ختم نبوت کی. خاتم النبیین، آپ پہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند. اور پھر الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اس امت کا سب سے بڑا امتیاز ہے. ہماری عزت اور شرافت اور عظمت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت. وہ کس بنیاد پر؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا ہے. اب یہ جو آیت ہے اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ھذا اکبر نعم اللہ تعالی علی ھذہ الامہ. یہ جو آیت ہے اور اس آیت کے پیچھے جو مسئلہ ہے یہ پوری امت مسلمہ پر اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام. سب سے بڑا انعام کیوں ہے؟ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں اللہ اس آیت میں کیا کہتے ہیں خیس اکمل لہم دینہم. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب دین مکمل ہوا تو پھر کیا ہوا؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا فلا یحتاجون الی دین غیرہ. اب قیامت تک انسانیت کسی اور دین کی محتاج نہیں رہی. اب قیامت تک جو دین چلے گا وہ کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین. اب یہی شریعت قیامت تک چلے گی. اور جب دین کی ضرورت نہیں فلا یحتاجون الی نبی غیر نبیہم صلوات اللہ وسلامہ علیہ. جب دین کی ضرورت نہیں تو اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. فلہذا جعلہ اللہ خاتم الانبیاء وبعثہ الی الجن والانس. اسی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو خاتم النبیین بنا کر قیامت تک آنے والے تمام جنوں اور انسانوں کی طرف نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے. یہ اس امت کا سب سے بڑا اعزاز ہے
کیا؟ عقیدہ ختم نبوت. اسی کے صدقے میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے فضیلت والی اور آخری امت ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. اور بہت ساری آیات ہیں، سینکڑوں آیات. اور اس مسئلے پر تو میں نے الحمدللہ ایک کتاب اپنی لکھی ہے عقیدہ ختم نبوت پر، غیر مطبوع ہے، ابھی آئی نہیں. اس میں درجنوں احادیث، درجنوں آیات، 1400 سال میں وہ مختلف لعنتی قسم کے لوگ جنہوں نے اعلان نبوت کیا تھا، جھوٹے نبی بنے، ان کے حالات، عقیدہ ختم نبوت کی حقیقت، اس کا پس منظر، اس کے نقصانات، یہ ساری چیزیں اس میں اکٹھی کی گئی ہیں. تو یہ تو تفصیلی عنوان ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی. بخاری شریف مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی نے مال بنایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایک خوبصورت محل کی طرح ہے. ایک آدمی نے محل بنایا، احسنہ فاجملہ، بہت ہی خوبصورت، بڑا بہترین پورا محل بن گیا، لیکن محل کی ایک سامنے والی جگہ میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. اب دنیا سے لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، مشرق سے مغرب سے دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے، سب دیکھ کے تعریفیں کرتے ہیں، بڑا خوبصورت. لیکن جب اس جگہ پہ نظر پڑتی ہے نا، وہاں پہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، کہتے ہیں یوں تو پورا محل بڑا خوبصورت ہے، لیکن کیا ہی کمال ہوتا، یہ آخری اینٹ بھی اس میں لگ جاتی. اب یہ مثال اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی. ہمیں سنو، یہ مثال میری ختم نبوت کی ہے. نبوت اور امامت کے محل میں میری حیثیت اس آخری اینٹ اور ختم نبوت کی طرح ہے. اب وہ آخری اینٹ لگ گئی ہے تو اب اس محل میں کسی اور اینٹ کے لگانے کی گنجائش باقی نہیں ہے. میں خاتم النبیین ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختلف موقعوں پر، کبھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیًا لکان عمر، لوگوں مجھ پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اگر نبوت بند نہ ہو گئی ہوتی اللہ نے حضرت عمر کو وہ فراست عطا کی ہے کہ یہ نبی بن جاتا، اسے نبوت ملتی. لیکن چونکہ نبوت بند ہے، اب میرے بعد کائنات میں کسی نبی نے آنا نہیں ہے. اللہ کے نبی غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، جناب علی کو پیچھے امیر مقرر کر دیا مدینہ شہر کا کہ میری غیر موجودگی میں آپ نگران ہیں مدینہ کے، آپ ادھر ہی رہے. رومیوں کے ساتھ جنگ ہے، دور کا سفر ہے. اب لشکر نکل کھڑا ہوا، نماز کا وقت ہوا، علی المرتضیٰ مسجد کی طرف آ رہی ہیں. دیکھا سارے صحابہ نکل گئے، 30,000 صحابہ، مدینہ خالی ہو گیا. مسجد میں کون ہے؟ جو معذور ہے، جس کی نظر نہیں، جس کی ٹانگیں نہیں کام کرتی، جو بوڑھا ہے، جو بیمار ہے، جنہیں اللہ نے اجازت دیا گھر میں رہنے کی، بس وہ ہیں. اب جناب علی کے خون نے بھی جوش مارا، سارے چلے گئے، کوئی نہیں رہا، میں کیوں رہوں. اب جوش جب خون نے مارا تو پیچھے دوڑ کے چلے گئے. آدھے راستے میں جا پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ میں نہیں رہتا مدینے میں، میں بھی لڑنے کے لیے جاؤں گا. اللہ کے نبی نے واپس کر دیا، فرمایا علی واپس جاؤ، میں اپنی مرضی سے کسی منصب اور کام کے لیے ضرورت کی بنیاد پہ تجھے چھوڑ کے آیا ہوں. اور پھر اس کی ایک مثال دی بڑی دلچسپ. فرمایا علی تمہیں یاد نہیں، کل میرے بھائی موسیٰ کوہ طور پہ جب اللہ سے کتاب لینے کے لیے گئے تھے، پیچھے کسے چھوڑا تھا؟ اپنے بھائی ہارون کو. تو ساتھ جانا ہی ہمیشہ عظمت کی علامت نہیں ہوتا، کبھی پیچھے رہنا بھی عظمت ہوتا ہے. بات تمیل حکم کی ہے، اس لیے آپ کو میں پیچھے چھوڑ کے گیا ہوں. اور پھر جملہ کیا تھا؟ اب مثال جو دے دی تھی حضرت ہارون کی، تو ہارون بھی نبی ہیں، ہارون بھی اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ بھی اللہ کے نبی، ہارون بھی نبی.
اب صرف مثال دے کے بات چھوڑ دیتے. آج 1400 سال کے بعد منکرین ختم نبوت کیا کہتے؟ دیکھو جی اللہ کے نبی نے خود علی سے فرمایا تھا کہ میرے بعد تیری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی. تو گویا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی اور نبی بھی ہو سکتا ہے جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون نبی ہے. تو نبی کے لیے دروازہ کھولنے کی گنجائش چھوڑتے. اللہ کے نبی نے اس دروازے کو سرے سے بند کر دیا. کیا فرمایا؟ اما ترضا، علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے ان تکون منی بمنزلت ہارون و موسیٰ، تیری مثال ایسے ہو جیسے ہارون اور موسیٰ کی آپس میں ہے. تیری اور میری مثال ہارون و موسیٰ کی طرح ہے، لیکن قیامت تک آنے والی انسانیت میرا یہ جملہ بھی یاد رکھ لے، الا انہ نبی ولا نبی بعدی. حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی تھے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں. اب قیامت تک میرے بعد کائنات میں کسی نبی نے آنا نہیں. دیکھیں یہ چور دروازہ اللہ کے نبی نے کیسے بند کیا. یہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے. اس پر سینکڑوں احادیث ہیں، میں ان میں نہیں جاتا. اور یہ اتنا اہم مسئلہ تھا. اس امت کو جو سب سے پہلا مسئلہ پیش آیا رسول اللہ کی رحلت کے بعد، سب سے بڑا فتنہ یہی جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ تھا. اس وقت کا تلی اسدی، اس نے تو حضور کے دور میں اعلان نبوت کیا تھا، لیکن ایک اور بڑا کذاب گزرا ہے، مسیلمہ کذاب. اس نے بھی حضور کے دور میں اعلان نبوت کر دیا تھا. اس کے قبیلے کے لوگ آئے، یہ بھی ساتھ آیا. اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، بیعت ہو رہی تھی. اب اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. کہتا ہے ایک شرط پہ بیعت کروں گا. اور یہ عمر میں بہت بڑا تھا. سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا ہم عمر تھا. یہ نوجوان لڑکا نہیں تھا، بوڑھا آدمی تھا اور بڑا مشہور آدمی تھا اپنے قبیلہ، اپنے علاقہ یمامہ میں بڑی شخصیت تھی. اب اس نے آگے کہا کہ جی بیعت تب کروں گا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر دیں، حصہ دار بنائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا منصب ہے. اب اٹھ کے نکل گیا، چلا گیا واپس. لیکن پوری قوم میں جا کے جھوٹ بولا کہ میں گیا تھا، اللہ کے نبی کی بیعت کر کے آ گیا ہوں، اور اللہ کے نبی نے تسلیم کر لیا ہے کہ عرب کی دھرتی پر آدھے علاقے کا نبی محمد ہے، آدھے علاقے کا نبی مسلمہ ہے. یہ مغالطہ دیا ہوتا. اب ساری قومت کے ساتھ جڑ گئی، کوئی قومیتی کی بنیاد پر. بڑے سمجھدار قسم کے لوگ اس کے ساتھ جڑے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ ان کی قوم کا ہے. یاد رکھیں یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. یہ جو قومی تعصب ہے انسان کو گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے. یہ بڑا خطرناک عمل ہے. حق کو تسلیم نہ کرنا، اس کی حیثیت کو نہ ماننا صرف اس بنیاد پر کہ جو اس طرف ہے یہ میری قوم کا ہے، چونکہ وہ میری قوم کا نہیں لہذا وہ سچ بھی کہے وہ حق بھی کہے، ہم نے اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اب یہاں بھی ہوا، بڑے لوگوں سے کہا کہ جی آپ تو بڑے سمجھدار ہیں. کہنے لگے ہمیں پتا ہے یہ جھوٹا ہے، محمد سچے ہیں، لیکن کیا کریں عرب کے سچے نبی کی بجائے ہمیں اپنی قوم کا جھوٹا نبی زیادہ اچھا لگتا ہے. اب اس کے ساتھ چلے گئے. بڑا لشکر تھا اس کا. اور جب جنگ ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو بعض روایات کے مطابق 70,000 کا لشکر اپنے ساتھ لے کے مسلمانوں کے مقابلے میں آیا. اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے. اب اس نے خط لکھا تھا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے جواب لکھا تھا. حضرت خبیب ابن زید خط لے کے گئے تھے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے شہید ہوئے تھے پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے پر. یہ سارا زمانہ گزر گیا، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے. اب پیچھے کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، فتنے کھڑے ہو گئے.
اور اس وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی رسول اللہ کے جانے کے بعد شاید قیامت تک کتنے مشکل حالات کبھی نہ آئیں، نہیں آئیں گے کبھی بھی۔ آج ہم کہتے ہیں نا حالات بڑے خراب ہیں، اتنے حالات پوری کائنات میں چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کہ جتنے برے حالات آقا کائنات کی دنیا سے رحلت کے وقت پیدا ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل ترین وقت تھا۔ کیا صورتحال تھی؟ کچھ لوگ جنہوں نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا پھر مرتد ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف مرتد ہو گئے، ادھر ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ایک لشکر بھیجا ہوا تھا ملک شام کی طرف، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، لیکن وہ لشکر ابھی شہر سے نکلا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، اس وجہ سے وہ بھی روک گئے۔ اب پیغمبر کا بھیجا ہوا لشکر بھی بھیجنا ہے، جو مرتد ہو گئے ان کا علاج بھی کرنا ہے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ان کا علاج بھی کرنا ہے، مشرکوں سے بھی نپٹنا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی نپٹنا ہے، قریب کی جو سرحدیں ہیں ان کا بھی خطرہ ہے۔ اور ایسے ہی حالات میں کچھ لوگوں نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا اپنی اپنی قوموں میں جا کر، جن میں مسلمہ بھی تھا۔ یہ نبوت کا دعویٰ ہو گیا، بڑے سخت حالات۔ اب کس کس کے ساتھ لڑیں، کیا کریں؟ اور محمد حسین ہیکل مصر کا ایک مصنف ہے بہت بڑا، اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ کتاب لکھی، تو اس نے لکھا اس وقت پوری امت کی مثال آدھی رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پر سخت سردی کے موسم میں شدید بارش اور طوفان اور آندھی کی حالت میں کسی چرواہے کی گم ہو جانے والی بکریوں کی طرح تھی۔ نہ مالک پاس ہے، نہ کوئی سہارا ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی غار ہے۔ آدھی رات کا وقت، پہاڑ کی چوٹی، سردی، آندھی، طوفان، اندھیرا، اور بکریاں بٹک کے رہ گئی ہیں۔ کیا گزرے گی ان پر؟ اب پوری امت کی یہ حالت تھی۔ اور ساتھ اگلا جملہ لکھا، اگر اس وقت ابو بکر نہ ہوتا، اس دور میں اگر ابو بکر نہ ہوتا، شاید آج پوری دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا۔ جو اسلام کی اساس اور بنیاد بنا تھا، نئے سرے سے جس نے امت مسلمہ کو پھر جو ہے وہ ایک راستے پہ ڈالا ہے، ان کی قیادت کی ہے، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ مشورہ کیا، کیا کریں؟ صحابہ جمع ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، یہ بھی فتنہ، یہ بھی فتنہ، یہ بھی مسئلہ، یہ بھی مسئلہ، اتنے مسائل اکٹھے آگے، کیا کرنا چاہیے؟ اب سوچ کے سب جواب دے رہے ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کتنا بہادر، کتنا دلیر، کتنا جرأت مند، کتنا سخت آدمی، لیکن سارے حالات جب سامنے آئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امیر المومنین ابو بکر، سارے معاہدوں پہ ایک ہی دفعہ کام نہیں ہو سکتا، تعداد بھی کم ہے، مسائل ہیں، وسائل بالکل نہیں، ایک ایک فتنے کے خلاف الگ سے لڑے، پہلے ان کا علاج کریں، پھر اس کا، پھر اس کا، پھر اس کا، تو ایک ایک کر کے کریں گے، سب سے نہیں لڑ سکتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا غصے میں آ گئے اور بڑا تاریخی جملہ کہا۔ حضرت عمر کو مخاطب کر کہتے ہیں عمر، اجبار فی الجاہلیت وخبار فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں بڑا بہادر بنتا تھا، تیرے بڑے چرچے تھے، تو بڑا سخت ہے، تو بڑا بہادر ہے، اس وقت تو بڑا دلیر بنتا تھا، اور آج جو ہے وہ اسلام میں آ کر کمزوری دکھاتا ہے۔ واللہ لو منعونی قالا لاجاہدہم، میں سارے فتنوں کے خلاف ایک ہی وقت میں لڑوں گا، اور اگر کوئی زکوٰۃ کی بکری کے ساتھ اس کی رسی بھی دیا کرتا تھا، اگر آج رسی دینے سے بھی انکار کیا تو اللہ کی قسم ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ پھر لشکر بھی روانہ کیا، جیسے اسامہ کو بھی بھیج دیا، پھر جو ہے وہ منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی جہاد کیا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی لشکر تیار کر دیا، مرتدوں کی بھی سرکوبی کی، اور اس فیصلے کا، صرف فیصلے کا کتنا اثر ہوا؟
جب سارے محاذوں پہ لشکر پہنچے، ہر محاذ پہ محفوظ پہرا نظر آیا، دنیا کفر سر پٹا کے لے گئی۔ ہم تو سمجھتے مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، مٹ گئے ہیں، لیکن کوئی ایک محاذ بھی ایسا نہیں جو مسلمانوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہو۔ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ دنیا کفر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو کے رہ گئی۔ یہ ان کے کردار نے اتنا جو ہے وہ اثر ڈالا ہے۔ تو مسلمہ کے خلاف جہاد کیا، اور پوری اسلامی تاریخ میں صحابہ کرام کے دور میں جو جنگیں ہوئیں، ان میں جتنے صحابہ شہید ہوئے، بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، جہاں بھی جتنے صحابہ شہید ہوئے، اس سے دگنی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے صرف ایک جنگ یمامہ میں، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ اور مسئلہ۔ تو یہ ہمارا بنیادی اور اساسی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس کے تحفظ کے بغیر ہم جو ہے وہ اپنے ایمان کو کسی صورت میں بچا نہیں سکتے۔ اس کے تحفظ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ایک صدی سے زیادہ عرصے پر محیط اہل حق کی ایک طویل قربانیاں اور جدوجہد تھی۔ بالآخر پاکستان کی اسمبلی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر کے لیے یہ قانون پاس کیا کہ کسی بھی انداز میں، کسی بھی رنگ میں جو پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام کے ساتھ ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کو مضبوط رکھنے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔